मुल्ला अनवर साहब और माजरत चाहता हूँ कि शबीर साहब और मुस्तफ़ा साहब का और बहरहाल तमाम उलमा और दोस्तों, हमारे नाज़िमे बेमिसाल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और एक जुमला जो अभी क़िबला ने कहा, देखिए ये मिल्लत ने क्या क्या नहीं देखा। हम नाउम्मीद नहीं हैं, हमेशा पुरुम्मीद हैं। जो अभी यासर अब्बास साहब ने इशारा किया कि ये जिस कौम ने सकीना के पैरहन में आग देखी, वो कौम कभी अफसरदगी का शिकार नहीं होती। आप कहेंगे आपने देखी, हमने देखी। जब हमारा ज़ाकिर कहता है मिंबर से, तो हमारे पूरे ख्वा उस मंजर को देखते हैं कि हुसैन की इस छोटी सी साहबजादी के पैरहन में आग है, जो जालिम ने आग लगाई है, और वही आग आप देख रहे हैं कि आज पूरे जुल्म को जला रही है और जलाती रहेगी। वो मैसेज मर्सिया जज्बात की कहानी ना हो या हो, लेकिन मर्सिया जुल्म के खिलाफ मुकम्मिल नज़्म है। जिसको तौफीक हुई, फैज़ अहमद फैज़ लेफ्टिस्ट थे, लेकिन 36 शेर का मर्सिया लिखा और उसमें एक शेर रखा, और एक शेर तो ऐसा रख दिया जो सुनाऊंगा आपको मैं, कि हजरत अनीस और हजरत दबीर की इमाम के तखद्दुस के लिहाज से कह नहीं सके। जो शेर फैज ने कहा था, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जबर का मुनकर नहीं वो मुनकर दीन है। और जो शेर अनीस और दबीर से भी नहीं हो सका, क्योंकि देखिए ये लखनऊ है, ये तहसीब है। यहाँ पर जब हमारा आलिम, हमारे खतीब जाते हैं मिंबर पर, तो कहते हैं कि इमाम हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। हुसैन तशरीफ नहीं लाए, तशरीफ इंसान अपने अख्तियार से लाता है। सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन को, तो लफ्ज़ गिरने में जो सुबकी थी उसको बचाने के लिए हमारा जाकिर कहता है कि हुसैन घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ लाए। लेकिन जब दबीर आ जाता है, जिसको फितरत कहना है, जो फितरी शायर होता है, तो कहता है सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन। और जब अनीस को हुसैन को गिराना पड़ता है, तो अनीस गिरते हुए लफ्ज़ को उठाते हैं। वो मर्सिये की तालीम है। आप देख रहे हैं कि कुरान रहने से सरे फर्श गिर पड़ा, दीवारे काबा गिर पड़ी, दीवारे काबा और अर्श गिर पड़ा, तो उसके बाद हुसैन को गिराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मर्सिया आज जो हम बात कर रहे हैं, आज के इस अहद में जहाँ पर दुनिया जंग जहानी सिरवम के दहाने पर खड़ी है, जहाँ पर चंद हफ्तों में हजारों लोग काट के उनके बच्चे और औरतें आके ज़िबा हो जाती हैं, इस दौर में अगर कोई रोशनी है तो वो रोशनी मर्सिये की। इसी वजह से हम मर्सिये का जिक्र करते रहेंगे। ये जो जब तक मुसलमान करबला का वो दर्स नहीं लेंगे, मुश्किलात बरकरार रहेंगी। हाँ, हमें वो अदम तशद्दुद हो, नॉन वायलेंस हो, या जालिम के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार हो,
مرثیے کی تعلیم ہی ہوگی۔ سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا لڑائی میں۔ ہم سیسا پلائی کی دیوار بن جاتے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا عنوان ہے جوش ملیح آبادی کی مرثیہ نگاری۔ کالج میں گفتگو ہو رہی ہے، اسکالرشپ گفتگو ہوتی ہے، انٹرنیشنل مرثیہ فیڈریشن کی طرف سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ دیکھنے میں تو آپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ریکارڈ ہوتی ہے، ہزاروں سے لوگ اس کو آپ کے مسلسل دیکھتے ہیں، اور اس کو تو یہ جس کو شاعر انقلاب کہا گیا، دیکھیے شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی ملیح آباد میں پیدا ہوئے 1898 میں، اور پاکستان میں 84 سال زندگی گزار کر دفن ہوئے۔ وہ جو 20ویں صدی کا اقبال کے بعد سب سے بڑا شاعر، ہم نہیں کہہ رہے بلکہ علماء ادب بتا رہے ہیں، وہ جو 4 پشت سے شاعر ہے، پردادا، گویا آپ جانتے ہیں کہ صاحب دیوان شاعر، دادا شاعر، باپ شاعر، خود بھی شاعر۔ وہ شخص جو شاعر انقلاب ہے، وہ شخص جس کو شاعر رومان کا خطاب دیا گیا ہے، وہ شخص جس کو شاعر شباب کہا گیا ہے، وہ شخص جس کو قوم نے شاعر اہل بیت بھی کہا ہے، جو کچھ بھی کہا، لیکن انہوں نے خود کہا تھا، ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے۔ اسلامی بڑا شاعر وقار عظیم نے کہا تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ 20ویں صدی میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کرنے والا شاعر ہے، ورنہ آج تک اردو ادب میں کوئی شاعر مرزا نبیل کے قریب نہیں پہنچ سکا الفاظ کے لحاظ سے۔ سب سے زیادہ الفاظ اگر کسی شاعر نے استعمال کیے ہیں تو وہ مرزا سلامت نبیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوش نے 9 انقلابی مرثیے کہے۔ پہلا مرثیہ جوش کا آواز حق 1920 کہا جاتا ہے، اگر ریالٹی ہے وہ 1918 کا مرثیہ ہے۔ جب 1918 آیا اور جوش کا مرثیہ آواز حق آیا تو بر صغیر کی فضاؤں میں اسرار خودی اور اس کے ترجمے کی بڑی بوم تھی، لیکن اسرار خودی اور ترجمے علامہ اقبال کے اسرار خودی کی دھوم نے کسی طریقے سے اس مرثیے کی روشنی کو کم نہیں کر سکی۔ آؤں گا اس پر بات کروں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 1941 میں حسین اور انقلاب، وہ مرثیہ جوش نے کہا اسے مسدس کریے، لیکن ہم اسے مرثیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نظم اگرچہ کہ اس میں وہ تسلسل، وہ اجزاء ہوں نہ ہوں، لیکن بیان کربلا ہو، وہ مرثیہ ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو دیکھیے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ روشنی تو جوش نے انیس اور دبین ہی سے حاصل کی،
اور زیادہ تر انیس سے. اسی وجہ سے کہا تھا تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے. یہ مصرع جوش کا میر انیس کے لیے، تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے. شاعر انقلاب آواز حق کے بعد ان کا اس میں جس طریقے سے وہ آگے بڑھاتے ہیں، ایک روح ادب جو ان کی کتاب 1920 میں شائع ہوئی، اس میں ایک ان کی ٹین ایج زمانے کی نظم ترانہ بیگانگی شائع ہوئی. اس میں اعلان کر دیا روشنی ہو چکی تھی، دوسرے عالم میں ہوں، دنیا سے میری جنگ ہے، تاج شاہی سے قدم بھی مس کروں تو ننگ ہے. انداز بتا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے، یعنی یہ دنیاوی طاقتوں سے جنگ کرنا اور تاج شاہی کو اپنے لیے ننگ سمجھنا، یہ بتا رہا ہے کہ کربلا کی درسگاہ سے مستفید ہو رہا ہے جوش. اس کے لیے کسی فرقے میں، اس کے لیے کسی مذہب کی پاسداری کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک شعر کہہ گئے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، فکر حقسوز یہاں کشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے سوچا آج ہم پورے یہ ڈائنسٹیوں سے کیوں ساتھ نہیں چل سکتے؟ ہمارے علماء کیوں نہیں بکتے؟ شہنشاہیت تو 2400 سال رہی ایران میں، کہیں پر ہمارے علماء، تاریخ سے دیکھ لیجئے. میں تاریخ کا طالب علم اور یہ بہت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ سب سے پرانی اور سب سے زیادہ سلطنتیں اور شاہی تو ایران میں رہی، لیکن علماء کبھی آپ کے ان کے ساتھ نہیں چلے. لیکن دوسرے نام لینا نہیں چاہتا، سب علماء ان کے سیدھے طرف اور بائیں طرف کھڑے ہوئے انہی کے لیے دعا دے رہے ہیں، انہی کے دفتروں میں آپ کے دستخط کر رہے ہیں. کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی. تو کربلا کا یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو فکر تھی اس کو ڈھالا. ہمیں اس کی کیا غرض کہ مرثیے میں چہرہ ہو یا ماجرا ہو یا آمد ہو یا جنگ ہو یا رجز ہو یا اس کے بعد گھوڑا اور تلوار کے مسائل ہوں، پھر شہادت اور بین ہو. بین پہ ختم ہوتا ہے مرثیہ دعا پر، مگر فیض لیکن جوش نے آگے بڑھایا. اس کے بعد جوش آنسو تو انیس نے قانون رکھ دیا، لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہو. جس میں درد کی بات نہیں ہے، جس میں اشک نہ آئے آنکھ میں، وہ مرثیہ نہیں ہے. لیکن مرثیہ جب ختم ہوا اس کے بعد آگے بڑھاتا ہے جوش. اے حاملان آتش سوزاں بڑے چلو، اے پیروان شاہ شہیداں بڑے چلو، اے فاتحان سرسر و طوفاں بڑھے چلو، اے صاحبان ہمت یزداں بڑھے چلو. تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید دوزخ میں جھونک دو. یہ تھا
हमारे मर्सिया निगारों ने ये चीजों को कहा कि ये खुद इनके पास ये इनखिलाफ है, इसकी जरूरत नहीं है कि कागज पर इन शेरों को लिखा जाए। मगर हजरत जोश ने कहा कि नहीं, लिखना है, जवान को बताना है कि यहाँ पर मर्सिया खत्म नहीं होता है, ये तो अश्क बह गए, ये तो फला हो गए। एक चीज आपको बताऊं, उर्दू अदब पूरी तरीके से बेइतनाई कर रहा है जोश के साथ। जोश कहाँ पढ़ा जाता है? जोश कौन सी निसाब है? जोश पर कहां पर आपकी गुफ्तगू होती है? उसकी सिर्फ वजह यही है कि जोश ने जो शायरी की इन 9 मर्सियों में दुनिया चिराग पाई, लेकिन ये भी मुश्ता लेते जाइए, अच्छे अच्छों के 3 या 4 हजार बार शेर साल में नहीं पढ़े जाते। कम से कम 2 या 4 शेर ऐसे हैं, हमारी तहकीक के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा बार हर साल जोश के पढ़े जाते हैं। तो जिस शायर के इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और वो जो शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, हर महफिल में पढ़े जाते हैं, हर जगह पढ़े जाते हैं। तो जिस शायर के शेर 1 लाख से ज्यादा बार साल में पढ़े जाएं, उसको आप लोगों की हिमायत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको उर्दू अदब को और आजाद मनिश लोगों को उसकी जब्बासाई करने की जरूरत है। तो खुशमत ये कि इसी वजह से आज हम इस कॉलेज में मर्सिया पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो मर्सिया, देखिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था कि काश आप और अल्लामा इकबाल, ये जुमला सुनिए, अल्लामा इकबाल ने जोश की तारीफ की है कि खत्म पढ़ लीजिए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि काश आप और अल्लामा इकबाल एक जगह जमा होते तो ये बासी शायरी में कुछ ताज़गी आती। ये चीजें दफन कर दी हैं, मुश्किल से सुनी जाती है। तो ये मोहम्मद अली जौहर का शेर तो पूरी दुनिया में मारूफ है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद। लेकिन बेदारी इंसान की जो गुफ्तगू की है, जम्माल कहते हैं कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाजो रोजा वो कुर्बानी वो हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। वो तू क्या है? बेदारी दिल है। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। वो आरज़ू आपके पास नहीं, वो दिल आपके पास नहीं है। तो इसी वजह से तो हजरत जॉर्ज ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे। बेदारी शर्त है। ऐ कौम, फिर वही है तबाही का माना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना। तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली। मानी क्या है? अज़ादार हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली तो नहीं मानता, इसके दर्द खाक। तो मालूम ये हुआ कि ये जो मैसेज था, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग पर्सनालिटीज में चले जाते हैं। हुनरमंद, शायर, मुसव्विर, पेशवा नहीं होता। उनमें शख्सियत के, हाँ, जो शख्स नमाज इमाम जमात है,
اس کے لیے لوازمات ہیں کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، لیکن شاعر کے لیے نہیں ہے، مصلح کے لیے نہیں ہے، قائد کے لیے نہیں ہے۔ 1956 میں جب 8000 افراد کے مجمع میں جوش نے مرثیہ موجد و مفکر پڑھا ایرانین ہال کراچی میں، تو پہلے انٹروڈکشن دے دیا، کیونکہ خدا خوار تھے، جو کچھ تھے خدا معاف کرے، سینے پہ میرے نقش قدم ہے کس کا، رندی میں یہ اجلال و حشم ہے کس کا، زاہد تو میرے ہاتھ کے ساغر کو نہ دے، یہ دیکھ میرے سر پہ علم ہے کس کا۔ میں کس سائے میں بات کر رہا ہوں، کس کی گفتگو میں بات کر رہا ہوں، کس طریقے کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح سے عظمت انسان کی بات کر رہے ہیں۔ میں نعت کا طالب علم، عظمت انسان جو مرثیہ ہے جوش کا، سنیے ایک بات، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، کیا زبان ہے، کیا دوروں کو ادوار کو سمیٹتے ہیں۔ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان۔ جلوہ گری حضور نے، نجم آفندی نے کہا تھا، صورت کرے ازل نے تیرے اعتبار پر، حضور سے مخاطب ہو کے کہا تھا، یہ ہے نعت، وہ بھی نعت ہے، طیبہ جانا پھر نہیں آنا وہیں مر جانا، وہ بھی نعت ہے، مگر یہ بھی نعت ہے۔ نجم آفندی نے کہا تھا، صورت کرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا، صدقے میں آپ کے جو ہے حضور کے۔ تو یہ دیکھیے، پہلا مرثیہ تو ان کا آواز حق، اور آخری مرثیہ جو 1971 میں پڑھا گیا، پانی کا جو مرثیہ ہے، میں کچھ مرثیوں پر بات کر کر اصل موضوع پر آ جاؤں گا۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پانی پر مرثیہ، یہ تشنگی کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑا یونیک تھا۔ راجہ محمود آباد نے بھی پانی پہ مرثیہ لکھا، میر انیس کے نواسے عارف نے بھی سب سے پہلے آپ کے جو ہے پانی پر بند لکھے۔ اسی طریقے سے بھرت پوری نے بھی پانی پر مرثیہ لکھا، اور ہمارے مرثیے کے چندن، مگر عنوان بنا کر پانی کا مرثیہ راجہ صاحب نے اور بھرت پوری نے، نسیم امروہی نے بھی کچھ مرثیے کے بند لکھے، لیکن جو مرثیہ جوش نے لکھا 1971 اور جس کو ایرانین ہال میں پڑھا گیا، پانی پر، ایسی نظم ہمارے پاس اردو ادب میں نہیں۔ پانی کی داستان پوری بتائی، جس میں رنگ و رقص و روانی ہے، جس میں رنگ و رقص و روانی کی داستان ہے، دل کی آگ چھیڑ وہ پانی کی داستان۔ میں کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، پانی کی صفات بتائی، پانی کی خصوصیات بتائی، پانی کی کیفیات بتائی، پانی کی قسمیں بتائیں، پانی کی آوازیں بتائیں، یہ سب بتایا
اور پانی کو اتنا بلند کیا کہ آسمانوں میں اٹھایا اور بادلوں میں گم کر دیا، اور پانی کو اتنا گرایا کہ ان کو دریاؤں میں، نہروں میں، نالوں میں اور موریوں میں بہا دیا۔ وہ ہے مرثیہ۔ پانی کی خصوصیات میں کہا، دیکھیے اس کو کہتے ہیں شاعری، اور یہی ہے، آپ صرف مرثیہ کو رلانے کی چیز کہہ کے آپ نے الگ کر دیا۔ اگر مرثیہ الگ ہو جائے گا تو اردو ادب میں جو ہے نظم کا اعتبار گھٹ جائے گا۔ پانی خوش اضطراب، خوش انداز و خوش جمال، خوش آب و خوش خرام و خوش آواز و خوش خصال، شیریں قوام و شیشہ مزاج و گوہر فصال، سرشاری و شگفتگی و رقص و جد و خال، سرمایہ آب و رنگ کی تانے لیے ہوئے، لاکھوں ہر ایک بوند میں جانے لیے۔ شاعری کر رہا ہے شاعر، مرثیہ ہو رہا۔ پانی کے روپ دیکھیں، پانی ہزار روپ میں ہوتا ہے منچلی، پانی ہزار روپ میں ہوتا ہے منجلی، شبنم بہار گونج گرج راگنی جھڑی، پانی بخار بھاپ کھٹا جھلملی دھواں، شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادماں۔ اور جب یہ پانی گرتا ہے، آج تک میں نے اردو ادب میں پانی کی آواز کو کسی شاعر نے اس طرح سے کوٹ کیا ہو نہیں دیکھا، جو پانی کے مرثیے میں حضرت جوش ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن، میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں، ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام دھما دم دھنن دھنن، گنگاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن، گرجے جو ابر میں تو فلک چہچہا اٹھے، انگڑائی لے تو سر پہ دھنک چہچہا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، نام ہے پانی، عنوان۔ اس کے بعد پانی کی عظمت اور پانی کی فراوان کا ذکر کر کر گریز لیتا ہے۔ یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر، پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر، یہ ہے یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر، پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے۔ اور پھر شدت کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ ہم نے مرثیہ، ہمارے مرثیہ کو یہاں پر تمام کرتے ہیں، جوش مرثیہ تمام نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں۔ پل بھر میں سانس اہل جفا کی اکھڑ گئی، بیعت کی تمطراق کی صورت بگڑ گئی، دستے خدا سے کثرت شاہی ادھڑ گئی، دربار جب حکم قضا اوس پڑ گئی، دربار پر بحکم قضا اوس پڑ گئی، حق نے رگے سخیفہ کی چھلبل نکال دی، پائے بنی امیہ میں زنجیر ڈال۔ یہ ہے اس کے بعد ختم ہو گئی امیہ حکومت، پائے بنے امیہ میں زنجیر ڈال۔ دیکھا آپ نے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو خیالات کا، دیکھیے آپ کو یاد ہے کہ میر صاحب نے ایک میسیج ہے، یہ میر انیس سے لیتے ہیں، میر صاحب اور ان کا میں نے ایک جگہ آپ کے جو ہے چاہتا ہوں کہ ایک کمپیر اور تسلسل آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے یہ شعرا آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ میر صاحب نے اگر تلوار کی اور گھوڑے کی گفتگو کی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس چراغ کو، یاد ہے آپ کو کہ نجم آفندی نے کہا تھا یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے، دنیا کو رہے راست دکھانے کے لیے ہے،
انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں، سارے زمانے کے لیے ہے۔ سو غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے۔ اس زمانے میں کہا تھا 1300 برس بعد کی تاثیر کی ہے، میں کہوں گا 1400 برس بعد کی، 1500 برس بعد کی، 1600 برس بعد کی، چلتے ہی رہے گا، اس وجہ سے کہ تاثیر وہی ہے۔ نسیم امروہی نے کہا تھا بزم ہدایت کا باب ہے گویا، حسین علم و عمل کی کتاب ہے گویا۔ عالیہ رضا نے کہا تھا کوئی بھی دور زمانے کا ہو جب آتا ہے ایک نہ ایک روح اسی تصویر کا دکھلاتا ہے۔ یہ تمام جو شعراء اہل لکھنؤ کے ہیں اور یا لکھنؤ میں آئے ہیں یا لکھنؤ کی تہذیب سے آگاہ ہوئے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں، جوش نے مرثیے کے خدائے سخن میر انیس سے فیض بھی حاصل کیا اور ان کی عظمت کا اقرار بھی کیا اور انہیں اپنا روحانی استاد مانا۔ فیض جوش نے میر انیس کو لفظ و معنی کا پروردگار، دین شاعری کا رسول، جادو بیانی کا امام اور اردو زبان کا قرآن اور روح الامین کی جان کہا۔ میں مصرے کی تفسیر کر رہا ہوں، کیا الفاظ ہے۔ اے امام کشور جادو بیانی السلام، اے کلیم طور الفاظ و معانی السلام، تیری ہر موج نفس روح الامین کی جان ہے، تو میری اردو زبان کا بولتا ہنرمند سے ہنرمند 20ویں صدی کا سب سے بڑا۔ یہ ہمارے 5 جو شاعر ہیں 20ویں صدی کے مرثیے کے، ایک جوش ملیح آبادی، دوسرے عالیہ رضا، تیسرے نسیم امروہی، چوتھے آپ کے کیا کہتے ہیں، میں نجم آفندی کو بھی شامل کرتا ہوں اور جمیل مظہری۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے 70 سال ریاضت کی فیض جوش نے، اور ان کے جو مجموعے ہیں 18 مجموعے آپ دیکھ لیجئے، ان سب میں وہی آزادی کا میسج ہے۔ ان کے جو مرثیے ہیں، یعنی سب سے پہلا مرثیہ آواز حق اور اس کے بعد حسین اور انقلاب، پھر موجود و مفکر، وحدت انسانی، عظمت انسان، خاک، موت اور زندگی۔ موت اور زندگی محمد و آل محمد کی نظر میں آگ، پانی۔ سب سے چھوٹا جو مرثیہ ہے وہ 30 بند کا آگ کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا مرثیہ ہے 117 بند کا، وہ موجود و مفکر ہے۔ کل شعر جو میں نے ایک زمانے میں جمع کیے تھے 2145 شعر مرثیے کے، اس وقت ہمارے پاس مطبوعہ شکل میں موجود ہیں، اور 7 مرثیے، 2 مرثیے یہاں لکھے۔ جب 1956 پاکستان چلے گئے تو وہاں پر 7 مرثیے کہے، کل 9 مرثیے۔ تو یہ مرثیے جو انقلابی مرثیے ہیں، یہ میر انیس کی ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا میں کہ میر انیس سے کتنا استفادہ کیا ہے انہوں نے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر میرے پاس ہے، ہاں یاد ہے آپ کو، میر انیس نے فرمایا تھا امام حسین کی تلوار اور ذوالفقار کی شان میں، اس آپ میں یہ شعلہ روانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز روانی خدا کی شان، استادہ آگ میں یہ روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا پانی چڑھا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی پڑھا ہوا، جس پہ چلی وہ تیغ دوبارہ کیا اسے، کھنچتے ہی 4 ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے،
نے زین تھا فرس پہ نہ اسوار زین پر، کڑیاں زرا کی بکھری ہوئی تھیں زمین پر. اس کو جوش کہتے ہیں کہ ہاں، جس پر چلی، جس سر پہ چلی پیکرے بیجا نظر آیا. دیکھیے استاد سے حاصل کیا. میں ابھی آپ کو میں نے انیس کے شعر سنائے، اب جوش کے سنا رہا ہوں. جس سر پہ چلی پیکرے بیجا نظر آیا، جس سمت گئی خون کا طوفان نظر آیا. اونچی جو ہوئی برخ کا دامہ نظر آیا، نیچی جو ہوئی قبر کا ساما نظر آیا. اتنی تو خبر تھی کہ چلی فرق لئی پر، دیکھا تو اتر آئی تھی مرکب سے زمین پر. تو وہ یا جو انیس نے کہا تھا کہ صفقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ذرائی میں. جوش نے کہا ہم وہ ہیں، توجہ کیجئے ایک چیز کہہ رہا ہوں میں، ہم وہ ہیں کہ دشمن پر بھی شدت نہیں کرتے، جو حق کے پرستار میں سبقت نہیں کرتے. یہی فرق ہوتا ہے انیس میں اور جوش میں. میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، یہی ہے آسمان اور زمین کا فرق. جو لفظ انیس نے کہا سبقت کسی سے ہم، لفظ ہم جو انیس نے امام حسین کی بابت رکھا، حسین فرما رہے ہیں سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں. اس ایک 3 حرفی ہندی لفظ کی جگہ جوش کو 5 لفظ استعمال کرنے پڑے، جو حق کے پرستار ہیں. انیس نے اس جو حق کے پرستار ہیں سبقت نہیں کرتے جو کہا، اس جو حق کے پرستار کو نکال کر انیس کا جو شعر ہے اس میں صرف لفظ ہم ہے. اور انیس کا کیا جواب ہے؟ جو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں خدائے سبحان، جو حق کے پرستار ہیں سبقت نہیں کرتے. اور ادھر انیس نے کر دیا کہ حسین نے فرمایا سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی. یہ جو مسئلہ یعنی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اسی جوش کی تعلیم لکھنؤ میں، یہ ریڈ کراس کرسچن اسکول میں، آگرہ میں اور علی گڑھ میں کوئی مدرسہ میں، مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ ہے 3 جگہ. لکھتے ہیں کہ جس وقت میں یہاں پر تھا لکھنؤ میں تو میری زیادہ تر ملاقاتیں پیارے صاحب رشید اور مجھے عربی اور فارسی حادی علی رسوا جیسے عالم نے پڑھائی، اور نصیر الملت مولانا سید ناصر حسین صاحب نصیر الملت سے ملاقاتیں ہوتی. پورا پڑھی آئے وہ کھجوے کی اپنی اس میں لکھتے ہیں کوئی داستان نہیں. اور مجھے اچھا یاد ہے کہ کہا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ جب لکھنؤ چھوٹ گیا، کوئی 1915 میں لکھنؤ چھوٹ گیا تو کہنے لگے کہ پھر اس میں لکھنؤ چھوٹنے کے بعد زندگی میں کوئی آپ کے اتنا مزہ باقی نہیں رہا. تو لکھنؤ کی جو یاد تھی وہ ان کے دل سے نہیں نکل سکی. یہ بھی عجیب چیز ہے کہ ہم نے یعنی بعد کے لوگوں نے ان لوگوں کی تاریخ وفات ان کے مصروں سے نکالی. مرزا دبیر کی معروف تاریخ آپ کے جو ہے ان کے مصر سے نکلتی ہے. میر انیس کی بھی آپ کے جو ہے جو مولانا ضیاء الحسن صاحب نے نکالی ہے. اور نصیر ترابی نے یہ جو شعر ہے جوش کا، کیوں اہل نظر پڑے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخری زماں ہوں، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش سے جوش کی پھر تاریخ نکلتی ہے، تاریخ وفات نکلتی ہے. تو اس کو ان لوگوں نے آپ کے جو ہے نکالا ہے. تو بس یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو حسین اور انقلاب جب آیا اسی وقت شہید انسانیت کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا.
لیکن شہید انسانیت کا مسئلہ حسین اور انقلاب کو دبا نہیں سکا. یہ کچھ عرض کر رہا ہوں، یعنی پوری آپ کے جو ہے اس زمانے میں، کیونکہ حسین اور انقلاب میں جو کمال کیا ہے انہوں نے کہ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ 80 سال پہلے لکھا نہیں گیا، 90 سال پہلے لکھا نہیں گیا، بلکہ یہ کل شب رات لکھا گیا. مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرفِ انتشار. پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دوچار. اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین. آپ دیکھ رہے ہیں. اور اے دوستو، فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کا دام، ہاں تھام لو حسین کا، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوش کی مرثیہ نگاری ہے، یہ جو 9 مرثیے ہیں، اس پر اور ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں. میں نے ایک آپ کو کئی مرثیوں سے کچھ چیزیں، کچھ اشعار سنائے تاکہ اس سے ہم پوری طریقے سے یہ بتا سکیں. ایک یہ اگرچہ کہ صرف 9 مرثیے لکھے جن کی تعداد 2000 شعر ہے، لیکن پہلا شاعر ہے اردو ادب میں جس نے مرثیے کو انقلابی مرثیے سے پوری طریقے سے روشناس کر پایا. دوسری چیز یہ ہے، اگرچہ کہ انہوں نے مرثیے کے اجزاء کا خیال نہیں رکھا، لیکن مرثیے کا جو پورا گرفت ہے، جو مسئلے کا جو جوہر ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اس میں درد بھی ہے، اس میں اشک بھی بہتے ہیں، اور اس میں ایک قسم کا عزم اور استقلال. تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کہ علمیت تھی ان کی، اسی سے کام لیا اور کوئی اعتقادی بحث نہیں کی. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس چیز کو انہوں نے صرف کسی ملت یا کسی گروپ کے لیے خاص نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ، اور ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ پوری طریقے سے آپ کے جو ہے ہر ایک ہے. پانچویں چیز جو کی ہے، بہت زیادہ انیس سے جو لیا ہے رجس وغیرہ میں کہ نواز رسول ہے، تو بہت کچھ کنیکٹ کر کے بتانے کی کوشش کی ہے. رہ گیا یہ کہ ان کے پاس 10 سے زیادہ سلام ہیں، 20 سے زیادہ ایسی نظمیں ہیں، جیسے نفس مطمئنہ، جیسے مومنین لکھنؤ سے خطاب، جیسے ذاکرین سے خطاب، جیسے یہ کی نظمیں ہیں، یہ عرفانی، وہ 20 اور 22 سے زیادہ ہیں، 10 سے زیادہ سلام ہیں. تو ایک بحر ذخار ہے جس پر آپ کے جو ہے گفتگو ہو سکتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ جوش کا جو سب سے اہم سرمایہ ہے مراثی، اس کو نظر انداز نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ جوش کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور جوش، لیکن اور انتخاب میں کر رہا ہوں بتانے کے لیے، تو یہاں پر میں جوش کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے 2 منٹ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقیہ جو ابھی مولانا اعجاز ظفر صاحب لکھنوی نے جو ابھی آپ لوگوں کی سب کی موجودگی میں کیا ہے، اس کا یہ باقیات یعنی وہ اشعار اس میں شامل ہیں جو اقبال کے متداول کلام میں شامل نہیں ہیں. یعنی اقبال نے اردو کے اپنے 42% اشعار
अपने दीवान में शामिल नहीं किया। अखबार पर तकरीबन 4600 से ज़्यादा किताबें इस वक्त मौजूद हैं। आप पूरी किताबें छान लीजिए, एक किताब बताइए जिसने अखबार के अशार की तादाद बताई। मैं बताता हूँ, मैंने अखबार के कुल अशार की तादाद उनके जो अखबार के, यानी अखबार के या हाथ से लिखे हुए हैं या अखबार ने उनको मुख्तलिफ रिसालों में, अखबारों में, मैगजीनों में शाया किया है, उनकी तादाद इस वक्त 16,718। और अजीब चीज़ ये है कि 8,000 कुछ फारसी के हैं और 8,000 कुछ उर्दू हैं। तो 16,718 अशार, हो सकता है 3-4 शेर आप लोग इधर उधर से और मिल जाए, बढ़ जाता है। इसमें जो शेर हैं वो शेर मुतदाबिल कलाम में नहीं है। जैसे आपकी खिदमत में अर्ज करो, आप हिमालय की नज़म पढ़ते हैं, हिमालय की जब आप नज़म पढ़ते हैं तो जब ये शाया हुई हिमालय की नज़म तो उसमें ये बंद मौजूद थे। बाद में जब बागे दरा शाया हुई तो इकबाल ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। या ऐसी चीज़ें हैं जो इकबाल की नज़र से फरामोश हुई, वो पूरी एक दास्तान है, मैंने पूरा बताया है। जैसे आपने देखा कि ये कहा जाता है कि औरत वजूद जन से है तस्वीर कायनात में। इकबाल बड़े रोमांटिक शायर थे। इकबाल की एक नज़्म थी औरत कैसा बनती है, तो वो नज़्म इकबाल 100% शामिल करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो जल्दी में उन्होंने बांगे दरा 9 महीने के अंदर परवीन हसन को बुलाकर शायरा की तो बहुत सी चीज़ें, तो इस वाक़ियात में 62 ऐसी गज़लें हैं जो इकबाल की मुकम्मल आपके गज़लें 62 इसमें 59 ऐसी नज़में हैं मुकम्मल जो बागे दरा आपके इकबाल के उर्दू कलाम में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा 160 के करीब ऐसी नज़में हैं जिसका जुज़िया किताबी है। जब जवाब शिकवा छपा, तो जवाब शिकवा जब छपा है तो जवाब शिकवा में 4 बंद थे, वो 4 बंद अब मौजूद नहीं हैं, मैंने इसमें रख दिए हैं। उसी तरीके से जितना भी आपको वो मिलता है, यानी अक़ीदती कलाम मिलता है, ज़्यादातर इसमें मौजूद है। इकबाल को पैसों की ज़रूरत होती थी क्योंकि जो है जाना चाह रहे थे इंग्लैंड, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप बच्चों की तरबियत और तालीम पर नज़में लिखिए। यही काम अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 12 नज़में लिखी, 12 या 14 नज़में लिखी। मैंने एक किताब लिखी है बच्चों के हाली, उसमें पूरी वो नज़में, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं हुई हाली से ये कहने की कि हम आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आपका नाम नहीं रखेंगे। मगर इकबाल से कहा, तो इकबाल की जो वो नज़में छपी, दरसी किताब 6 में, दरसी किताब 7 में, दरसी किताब 5 में, उसमें इकबाल का नाम नहीं है। वो पूरी नज़में मैंने इसमें शामिल कर दी, इस वजह से कि जैसे एक आपके जो है हिम्मत, बच्चों की ज़बान में, यानी बच्चों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, हिम्मत मर्दाना जिगर में तेरी जा है, मत आँच चुरा मुझसे अगर शर्त वफा है, तू हो मेरे हमराह तो परवाह मुझे क्या है, साया तेरे शहपर का बाज़ले बाले, साया तेरे शहपर का बाज़ल बाले हुमा है, तू फजल इलाही की निशानी है जहाँ में, हर बज़्म में चर्चा है तेरा कौनो मकाम में, अहबाब उठो हिम्मत मर्दाना वो आई, हमराह लिए शौकत शाहाना वो आई। इसी तरीके से तो ये 14 जो नज़में थी जो शामिल नहीं थी, वो सब हमने इसमें आपके जो है शामिल कर दी। इसमें जितनी भी नातें थी, जितनी भी मनक़बतें वगैरह थी जो अखबार की बाद में छपी थी बहुत जगह, वो शामिल कर दी। एक चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किताब इस वजह से मकबूल हुई कि इकबाल की उम्र नहीं हुई। वो मैं समझता हूँ कि बाज़ चीज़ों को अलग रख दिया था कि उसमें जो सुखम है उसको निकाल कर पेश करें, मगर वो वक्त कुदरत से उनको नहीं मिला। एक क़िबला एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ जो देखिए क्या चीज़ इकबाल ने लिख दी। आज हमारे पास जो मसला है उसको, एक नज़म छपी थी इकबाल की फ़ारसी में, रिसाले फिरदौस जुलाई 1927, ये 5 शेर लेते जाइए आज।
اس کا نام ہے کشود کار، ایسا کام کرے. فارسی کی ہے، میں نے ترجمہ بھی کر دیا ہے. بیا تھا ازی انجمن بگذریم، آؤ اس محفل سے نکل چلے. ازی کاخو کوئے کہن بگذری، ان قصروں، محلوں اور پرانی گلی کوچوں سے نکل جائیں. دیگر خیمہ در کربلائی زنی، میدان کربلا میں جا کر خیمہ نصب کرے. بائی بے نوائی نوائی زنی، اس بے آسرائی میں ایک ہمت کا نعرہ لگائیں. سنیے، نوائی کے آتش کنت خاک را، وہ نعرہ، ہم کس سے بنے ہیں؟ ہم خاک سے بنے ہیں. وہ نعرہ جو خاک کو آگ کر دے، نوائی کے واسوز افلاک را. وہ نعرہ جو آسمانوں کو جلا کے راکھ دے، نوائی کے بی ساز تقدیر نیست. وہ نعرہ جو بغیر عمل اور تقدیر کے نہیں، نوائی کے بے ضرب شبیر نیست. اور وہ نعرہ جو شبیر کی ضربت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اگر بندئی ای نوائی زند، اگر بندہ ایسا نعرہ لگائے، ایسا انقلاب کرے، ایسی اپنے آپ میں جو ہے یعنی ایک تبدیلی لائے، چون یزداں جہاں آفرینی کنند، وہ اللہ کی طرح سے دنیا پر حکومت کر سکتا ہے. یہ 196 ایئرس بیک اقبال کے یہ شعر تھے. کاش کہ ہم کو پہلے ملتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو اس کتاب میں آئی ہیں، تو اس میں اس وقت جو ہے 42% وہ کلام ہے جو اقبال نے شامل نہیں کیا، اور اس کی رونمائی آپ کے دست مبارک سے ہوئی. میں ممنون ہوں. تو اگر کوئی سوال آپ کے درمیان ہے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جوش کی مرثیہ نگاری پر میرا کام ہے اور اس سے زیادہ طول دینا جو ہے مناسب نہیں ہے. لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ جوش ایک انقلابی شاعر ہے، جوش ایک فکری شاعر ہے، جوش ایک پیغام بر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ پیغام پہنچاتا ہے ہم تک. اور جوش نے ان تمام چیزوں کو آج کے زمانے سے جوڑا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوش مخالف ہے، کیا کہتے ہیں، جو مسائل ہیں کربلا کے، بالکل غلط ہے. یہ 2135 شعر جو مرثیے کے ہیں، ایک شعر بھی آپ نہیں سنائیں گے. ہاں، آگے بڑھ کے کہتا یہ ہے کہ یہ جو حسین نے ہمارے سینوں میں انرجی اور قوت اور روشنی پیدا کر دی ہے، اس سے استفادہ کریں. یہی چیز نجم آفندی نے کہی تھی کہ جس قوم کی آپ کے قسمت میں کرب و بلا ہے یا عاشور کا دن ہے، وہ اتنا پست ہو دنیا میں کہ تعجب کا مقام ہے. یعنی معنی یہ ہے کہ جس قوم کی زندگی میں کربلا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ آپ کے پیروزگار اور بلند اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.